अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ इसको शेयर ज़रूर करें, जो लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं उनके साथ आप इसको शेयर भी करें। और साथ ही साथ जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वो ज्वाइन करें ताकि आप जो है हमारे इन लाइव सेशंस का हिस्सा भी बन सकें और साथ ही साथ आप चीज़ों से अपडेटेड भी रहें। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं महमूद सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के सीईओ यासिर महमूद सर आज हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे हम पूछेंगे इस साल जो है उनका हमारे साथ पहला प्रोग्राम है, तो सबसे पहले तो उनको हम जो है नए साल की आमद की मुबारकबाद देंगे, और देन उसके बाद जो है हम उनसे पूछेंगे कि कैसा लग रहा है, क्या उनकी जो है ये दूरअंदेशी देख रही है कि 2025 जो है वो कैसा रहेगा, मार्केट कैसी रहेगी। कि शुरुआत अच्छी रही, फिर बीच में करेक्शन हुई, मिली जुली कैफियत है, तो चलें उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। लाइन कट रही। जी वालेकुम सलाम नादिया। जी सर, कैसे हैं खैरियत आप? से आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा करम। खैर से। सर, जो है सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि 2025 जैसे ही आया है, मार्केट के लिए बड़ा अच्छा भी रहा। अभी हमने जितने दिन जो है साल के अल्हम्दुलिल्लाह गुजार लिए हैं, तो उसमें मार्केट ने अच्छा परफॉर्म भी किया और ज़बरदस्त किस्म की करेक्शन भी दिखाई। तो अब ये मुझे बताएं कि ऑल ओवर क्या देख रहे हैं कि किस तरह से मार्केट रहेगी, जो तेज़ी हमने गुजार ली क्या वो आएगी, या यहाँ से मार्केट रिवर्स बैक होगी, क्या होगा? थोड़ा सा बताइए, क्योंकि इंडेक्स भी जो है अपने ऑल टाइम हाई यानी कि 1 लाख से भी एक्सीड कर चुका है। तो इन सारे सिनेरियो में आप कैसा देख रहे हैं मार्केट को, और क्या आपकी राय है? अच्छा नादिया, ऐसे है कि ये जो नया साल होता है, इसको इस तरह से पर्सपेक्टिव में डालें कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो हॉलिडेज पे जाते हैं, हम्म। क्रिसमस हॉलिडेज पे जाते हैं। और ये टाइम होता है रिव्यू का। सारी अपनी वो पोर्टफोलियो की ओरिएंटेशन को देखते हैं, स्विचिंग कहाँ करनी है, किस तरह री डिप्लॉयमेंट करनी है फंड्स की, जिसमें बाकी सारी मार्केट्स भी देखी जाती हैं। जब हम टॉप डाउन अप्रोच की बात करते हैं तो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके सामने एक सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बाकी और रीजन की भी कंट्रीज होती हैं। और सबसे पहले वो इकोनॉमिक आउटलुक देखते हैं और ये सारी, और फिर अपना नया साल को उसके मुताबिक रीओरिएंटेशन करते हैं। एक वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट लाता है जिसको कहते हैं जनवरी इफेक्ट। जनवरी इफेक्ट 90% ऑफ द टाइम्स यूनिवर्सली बहुत यानी बुलिश होता है। इसी वजह से उसको जनवरी इफेक्ट कहा जाता है कि 90-85% ऑफ द टाइम इट रिजल्ट्स इनटू बुलिश बिहेवियर। इस दफा however it was not so। वर्ल्ड वाइड जनवरी के अंदर उस तरह से जैसे हिस्टोरिकली हमेशा बुलिश होता है, वर्ल्ड वाइड की मार्केट्स उस तरह बिहेव नहीं की हैं इस दफा। उसमें मेरा ख्याल है कि मैक्रो ये जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं, आपका सबसे बड़ा फैक्टर जो इंटरनेशनल मेरा ख्याल है वो इज द प्रेसिडेंसी ऑफ ट्रम्प। हम्म। देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इनटू द मार्केट कि किस तरीके से, क्योंकि वो जो बातें कर रहे हैं ड्यूटीज लगाने की और एक्सपोर्ट्स चाइना और बाकी रीजन्स को, तो इस टाइम पे इंटरनेशनली मार्केट जो है वो थिंकिंग मोड में है कि उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। पाकिस्तान के अंदर भी मैं समझता हूँ कि मार्केट इस वक्त थिंकिंग मोड में है, या आप कह लें थोड़ी सी वर्ड कंफ्यूजन में बी द राइट वर्ड के कंफ्यूज्ड है मार्केट अबाउट शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स। उसके अंदर
اس ٹائم پہ دے آر پازیٹیو ڈیولپمنٹس جو کہ ایک سال سے پاکستان میں چل رہی ہیں. آپ کا فورن ایکسچینج ریزروز جو ایک سٹیج پہ 20-25 دنوں پہ آ گئے تھے وہ تقریباً 2.5-3 مہینے پہ آ گئے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ کسی بھی کنٹری کے ریزروز اگر 3 مہینے کے برابر ہو جائیں تو وہ سٹیبل ہوتے ہیں. تو ہم اس طرف آ رہے ہیں. انفلیشن دیکھیں, ریمیٹنسز دیکھیں, یہ ساری جو چیزیں ہیں دے آر پازیٹیو فار دا پاکستان اکانومی. لیکن اس وقت دیر آر ادر جن کے آؤٹ کمس مارکیٹ وڈ لائک ٹو سی. اس کے اندر ابھی سب سے امیجیٹ تو جو ٹرمپ کی پریزیڈنسی ہے اس کا ایک ہے فیکٹر واچ کا. پھر آئی ایم ایف ریویو آنا ہے. اس طریقے سے ایک جو ڈیولپمنٹ ہے ریسنٹلی آئل پرائسز بڑھ گئی ہیں. وہ ہماری امپورٹ ڈپینڈنٹ اکانومی جو کہ ہمارا سب سے سبسٹینشیل پورشن جو امپورٹ بل کا ہے وہ آئل ہوتا ہے. تو وہ دیز آر دا ڈیولپمنٹس جو تھوڑی سی انسرٹینٹی لا رہی ہیں. ٹریگر پوائنٹس پازیٹیو سائڈ پہ خیال کیا جا رہا ہے. یہ جو پالیسی اسٹیٹمنٹ آئے گی اسٹیٹ بینک کی اس میں انٹرسٹ ریٹس 1% نیچے آ جائیں گے, وہ پازیٹیو سائڈ ہے. میں اوور آل امیجیٹلی جو اگلے 1-1.5-2 مہینے ہیں وہ مارکیٹ کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ کنسالیڈیشن فیز میں چلے گی, اوپر نیچے والیٹائل رہے گی. اس کو ہم کہتے ہیں ٹریڈنگ مارکیٹ. جو پہلے ہم نے یہ 1 سال فینومینا دیکھا تو پریکٹیکلی براڈلی ساری بریڈتھ آف دا مارکیٹ انکریز کر رہی تھی. ہر شیئر وہ پازیٹیولی موو کر رہا تھا اور اپورڈ ٹرینڈنگ تھی مارکیٹ. اتنی ابھی اپنی لانگ ٹرم ویلیوز تو اس نے نہیں, بٹ سپیڈ جو تھی, جو مومنٹم تھا وہ بہت فاسٹ تھا. تو اب اس سٹیج کے اوپر وہ اس طریقے سے میں نہیں دیکھتا کہ یہ مارکیٹ براڈ بیسڈ اسی مومنٹم سے اوپر چلتی جائے گی. اگلے 1-2 مہینے میں اس کو دیکھ رہا ہوں فپسو مارکیٹ کہتے ہیں, والیٹائل مارکیٹ کہتے ہیں, ٹریڈنگ مارکیٹ کہتے ہیں, اور وہ اکراس دا بورڈ رائز نہیں آ رہا. اب ون ہیز ٹو بی ویری چوزی کہ کون سے سیکٹر, کون سے سٹاکس. تو اس ٹائم پہ انڈیکس ایک طرف, اب کوالٹی آف سٹاکس بھی دیکھنے ضروری ہے میرے نزدیک. یہ دس از ہاؤ آئی سی دا مارکیٹ. مجھے یہاں سے مارکیٹ 4,000 پوائنٹ پلس اور 4,000 پوائنٹ مائنس کے زون لگتا ہے. اچھا صحیح. اور سر ابھی اس منتھ جو ہے 27 تاریخ کو مانیٹری پالیسی بھی آنے والی ہے, تو جو لوگوں کا عام خیال ہے کہ 2% ڈیڈکٹ ہوگا, اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ جی سنگل ڈیجٹ پہ ہم اس کو لے کر آئیں گے. لیکن ابھی جو ہے یہ بھی سننے میں آیا ہے بالکل آج ہی کل میں کہ جو ہے یہ 2% تو نہیں لیکن 1% ضرور کم ہوگا. تو تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی بتائیے کہ کیا ہماری انفلیشن اتنی کنٹرول میں آ گئی ہے کہ جو ہے ہماری جو یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ مزید جو ہے اس میں ڈائریکشن ہوگی. جی کنسنسس جو ہے ابھی میجورٹی مارکیٹ پلیئرز کا, مارکیٹ کا یہی ہے کہ 1% اس کے اندر کٹ آ سکتا ہے. اب یہی اب دیکھیں نا, یہ جو ابھی جتنی انفلیشن نیچے آئی تھی اس کے اندر بیس افیکٹ تھا کہ پہلے لارجر بیس سے, تو وہ اس وجہ سے بھی افیکٹ. اب آگے چل کے جیسے آئل انکریز ہو گیا ہے, پرائسز اس کی بڑھ گئی ہیں شارٹ ٹرم میں, اور یہ جو بیس افیکٹ یہ اب ادر وے راؤنڈ افیکٹ کرے گا. تو میں پرسنلی جو گورنمنٹ کا ٹارگٹ ریٹ ہے اسٹیٹ بینک کا وہ تو 7% ہوتا ہے انفلیشن کا. تو پریکٹیکلی اب آئی تھنک کہ وہ جس سپیڈ سے نیچے آئی تھی وہ اٹ کینٹ کنٹینیو ایٹ دیٹ سپیڈ. تو پریکٹیکلی یہی ہے. اور جو پالیسی ریٹس میں سمجھتا ہوں میکسیمم جو کٹ ہو سکتی ہے وہ
11% تک پالیسی ریٹ کو وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ جس کو کہتے ہیں آ سکتا ہے, بٹ اٹ ول بی گریجول, کیونکہ اب دوسری طرف تیزی یعنی آئل پرائسز, کاسٹ, یہ ساری چیزیں بڑھ مطلب انکریز ہیں. تو میکسیمم آئی تھنک 1% ڈکلائن پاسبل ہے ان دس اناؤنسمنٹ. اس سے زیادہ میرا خیال ہے اٹ ول بی لائک زیادہ اگریسو نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم نے لانگ ٹرم ہیلتھ اکانومی کی کرنی ہے, پوزیشن لینی ہے, تو اٹ شوڈ ناٹ بی دیٹ اگریسو. صحیح, بالکل. اچھا سر, تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتائیے, ٹی آر جی کا جو ابھی جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے 75 پیسے کے جو ہے وہ بائی بیک کا, تو یہ اسی ریٹ پہ رہے گا یا ان فیوچر جو ہے ہم اس کے ریٹ دیکھیں گے آگے اور مزید بڑھے گا؟ کیا تھوڑا سا اس کے حوالے سے یہ بتائیے. آج کل کافی ٹی آر جی لائم لائٹ میں بھی رہا. آنےسٹ آنسر یہ ہے نادیہ کہ ٹی آر جی میری لسٹ میں نہیں ہے, تو میں اتنا زیادہ اس کے بارے میں نہیں جانتا. آنےسٹ کنفیشن یہ ہے کہ اٹ از ناٹ آن مائی ریڈار, so I'm not aware of the fundamentals that are taking place in TRG. صحیح, بالکل. اچھا سر, یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہے کن سیکٹرز کو آپ جو ہے دیکھ رہے ہیں, جیسے کہ ابھی مارکیٹ اچھی بھی چل رہی ہے, لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں اس چیز سے بھی وہ ہیں کہ ان کے جو آئٹمز ہیں جو انہوں نے جو اسٹاکس لیے ہوئے ہیں ان کی شاید ابھی ٹرن نہیں آ رہی, بٹ ان فیوچر بڑا اچھا لگ رہا ہے. تو کن سیکٹرز کو آپ دیکھ رہے ہیں, جیسے سیمنٹ سیکٹر ہو گیا, اسٹیل سیکٹر ہو گیا, ان پہ کیا سب, کیونکہ یہ انٹرسٹ ریٹ سے کافی جو ہے ڈائریکٹلی پروپورشنل اگر میں کہوں تو ہے یہ والے سیکٹر, تو ان پہ ان سیکٹرز کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں, کیا پوٹینشیل ہے ان سیکٹرز کی, اور جو ہے کیا یہ اپنا جو ہے اپنا ٹائم پورا کر چکے ہیں, آ چکے ہیں ان کے ریٹ, یا ابھی اس میں اور پوٹینشیل ہے کیونکہ انٹرسٹ ریٹ مزید ڈکلائننگ کی طرف جا رہا ہے؟ جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب انٹرسٹ ریٹس نیچے آ رہے ہیں اور نیچے آ گئے ہیں, تو جو لیوریج جن کے اوپر لونز تھے, جن سیکٹرز پہ جن میں جو لیوریج, سیمنٹ آتا ہے اس کے اندر, سٹیل آتا ہے, ایسے سیکٹرز جن کے اوپر ڈیٹ کی ہے مطلب ہے پریزنس ہے اور زیادہ ہے, ان کے فرق پڑے گا. جب ان کی فائنینشیل کاسٹ نیچے آئے گی تو ان کی پروفیٹیبلٹی میں پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر یہ سیکٹر ہے, سائیکلیکلز ہیں. لیکن اس ٹائم پہ جو ایک تھیم ہے جس کو میں کہتا ہوں ٹرن اراؤنڈ تھیم, کہ آپ ان سٹاکس کو بھی دیکھیں جو لاسز میں تھے. فار ایگزامپل ہم اگر ایسے سٹاکس دیکھیں, یہ جو انکم سٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا, اس کی 3 لیولز ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے گراس پروفٹ, ایک ہوتا ہے آپریٹنگ پروفٹ, اور ایک ہوتا ہے نیٹ پروفٹ. تو دیر آر companies that may still be in loss net profit wise, but اگر ان کا operating loss convert ہو رہا ہے into operating profit, تو وہ آتے ہیں اس کیٹیگری میں سٹاکس جن کو میں ٹرن اراؤنڈ تھیم کہتا ہوں. اس کے اندر دیکھنا چاہیے, وہ رسکی ہوتے ہیں بٹ ان کا جو گین پوٹینشیل ہے وہ کافی زیادہ ہو سکتا ہے. بٹ اس کے اندر اوور آل سیکٹرز اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آئل اینڈ گیس, سیمنٹ سیکٹر, اس کے علاوہ مجھے پرسنلی یہ جو فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز ہیں سیکٹر, جس میں سٹاکس لائک کولگیٹ, یہ جو سارے فوڈ کمپنیز, یہ مجھے فارماسیوٹیکل کمپنیز, یہ اور اچھے لگ رہے ہیں. ابھی آپ اگر ریسنٹلی جو اسٹیٹسٹکس ریلیز ہوئی ہیں آٹو کی, ان کی بھی جو سیلز اوور دا لاسٹ ایئر کافی انکریجنگ ریزلٹس ہیں, تو وہ بھی ایک سیکٹر بنتا ہے اس ٹائم پہ.
صحیح. اور سر بینکنگ سیکٹر کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جو گریجولی جو یہ جس طرح سے انٹرسٹ ریٹ جا رہا ہے تو کافی جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ابھی اس میں جو ہے تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے، کام نہیں کرنا چاہیے. تو بینکنگ سیکٹر کے بتائیے کہ بینکنگ سیکٹر کو آگے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بینکنگ سیکٹرز کا اگر وہ آپ دیکھیں تو ایک میں رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ جی بیسٹ پرفارمنگ ہمارا جو بینکنگ سیکٹر S&P گلوبل اس کے اندر ہمارا بینکنگ سیکٹر واز the ٹاپ پرفارمنگ سیکٹر. آگے بھی چلتے ہوئے میں اتنا زیادہ نہیں دیکھ رہا کہ بینکنگ کی ارننگز افیکٹ ہوں گی. اس میں ریئلائزیشن کیپٹل گینز کی آ جائے گی فالنگ انٹرسٹ ریٹس، جو ان کی انوینٹری میں بانڈز پڑے ہیں وہ. تو اوور آل مجھے بینکنگ سیکٹر بھی اچھا لگ رہا ہے. اس میں کوئی بہت زیادہ ڈپ نہیں. اس کے جو ریٹرن آن ایکوٹی کے فگرز ہیں وہ بڑے اٹریکٹیو، مطلب ہے 19-20-22% ریٹرن آن ایکوٹی بینکنگ سٹاکس آفر کر رہے ہیں which is a very good thing. اور ان کی ڈیویڈنڈ ییلڈز بھی جو ہیں اٹریکٹیو آئیں گی بینکنگ کی. تو ٹھیک ہے، اٹ ول آلسو پرفارم. صحیح. سر ایک کیش سیٹلمنٹ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ یہ جو ابھی ایک نیا آ رہا ہے پروڈکٹ کہہ لیں، اسٹاک کہہ لیں، کیش سیٹلمنٹ کے حوالے سے، تو یہ اس سے کیا بینیفٹ رہے گا پی ایس ایکس کو؟ کیا اس میں والیومز بڑھیں گے، تیزی آئے گی، کیا ہوگا؟ تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں. جی آئی تھنک ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اگر یہ کیش سیٹلڈ فیوچرز آ جاتے ہیں جو کہ یونیورسلی نارم ہے، یہ جو ہمارے ڈلیوری بیسڈ، یہ اٹ از پریکٹیکلی اے فارورڈ کاؤنٹر آربٹراج ہے بٹوین فائنینسنگ ریٹس کی، فارورڈ کاؤنٹر ہے. تو کیش سیٹلڈ فیوچرز جو ہے وہ انٹرنیشنلی دیٹ از دا رائٹ وے آف ہیونگ فیوچرز. اور وہ ایک دفعہ اگر ہمارے سارے ایڈجسٹ ہو جائیں تو اس کا بڑا پازیٹیو افیکٹ ہوگا آن آر مارکیٹ لیکویڈیٹی. صحیح. اچھا، یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ پارٹیسپینٹس موجود ہیں، ان کے کچھ سوال ہیں، تو وہ بھی ہم لے لیتے ہیں. ایس کے جی، آپ اپنا سوال کیجئے پلیز. جی کیسر آپ کیجئے پلیز اپنا سوال. جی السلام علیکم. جی السلام میں نے علیکم. پوچھا ہے یہ وعلیکم السلام، مارکیٹ گری کیوں ہے آج؟ اتنی اچھی نیوز بھی تھی، $20 ارب کی اپروول ہوئی ہے، پھر بھی انڈیکس گر گیا. آگے کیا دیکھ رہے ہیں اس کو آپ؟ میں نے دیکھیں جی ڈیلی کا تو اگر مجھ سے پوچھیں کہ گری کیوں ہے اور بڑی کیوں ہے تو میرا سمپل سا آنسر ہے بھائی مجھے اس بات کا نہیں پتا کہ مارکیٹ کرتی کیا. مارکیٹ فلکچویٹ کرتی ہے. مارکیٹ اسی طرح ڈفرنٹ اس کے اندر انویسٹرز ہوتے ہیں، جو سیلرز ہوتے ہیں، ہر ایک اپنا ڈفرنٹ ویو کرتا ہے. تو مارکیٹ کی تو یہ پارٹ ہے نا. اس کو آپ اگر اس طرح ایک دن کی فال گری کیوں ہے، یا آپ اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھ سکتے. مارکیٹ صرف ایک ڈائریکشن میں نہیں. میں نے جیسے کہا کہ ابھی یہ مارکیٹ انٹرنل ایڈجسٹمنٹ بہت ریپڈ رائز آیا تھا، مومنٹم بہت زیادہ تھا، انکریز بہت، تو اس کی ایک نیچرل ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے. تو یہ ابھی صرف آج نہیں، یہ آگے بھی اسی طرح پلس مائنس ہوتی رہے گی آن ڈیلی بیسس. کسی دن بڑھے گی، کسی دن. اسی کو کنسولیڈیشن کہتے ہیں کہ پیپل آر تھنکنگ ناؤ. اس آج کا گرنے کا وجہ یہ تھا کہ جی سیلرز کا ویو حاوی تھا آن بائرز، اس وجہ سے مارکیٹ گری ہے. صحیح. سر جو ہے بہت شکریہ کیسر صاحب. اچھا سر، ذرا آٹو سیکٹر کے اوپر تھوڑا سا آپ نے مجھے تھوڑا سا بتایا. ابھی آٹو سیکٹر کا بتائیے کہ اس کو آگے آپ کیسا دیکھ رہے ہیں، کیا لگ رہا ہے؟ کیونکہ ابھی تھوڑا سا اس کے نمبرز بھی اچھے آئے ہیں، تو آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ آٹو سیکٹرز میں؟ آٹو سیکٹر کا جو لیٹسٹ فگرز ریلیز ہوئے ہیں وہ بڑے انکریجنگ ہیں. اس میں آپ ایڈ کر لیجئے کہ جی مارک اپ ریٹس نیچے آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے آٹو فائنینسنگ لوگ
لینی شروع کر دی ہے, بینکس بھی دینا شروع کر دے ہیں. بینکس کے اوپر ایک ایڈوانس ڈپازٹ ریشو کا بھی ہے کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جی ایڈوانسز بڑھیں, تو بینکس بھی انکلائنڈ ہیں ٹورڈز گیونگ لونز. لوگوں کو بھی اب جب فائنینشیل کاسٹ نیچے آ رہی ہے تو لوگ بھی اویل کریں گے, تو یہ اس کا امپیکٹ نیٹ سیلف بڑا پازیٹیو ہوگا آٹو سیلز پہ. اور آپ کی کرنسی کافی 1.25 سال 1.5 سال سے پریکٹیکلی اسٹیبل ہے, اس کا بھی سیلوٹیٹری افیکٹ ہوگا. تو اوور آل آئی تھنک کہ آٹو سیلز بہتر ہوں گی اور ان کی پروفیٹیبلٹی پہ اس چیز کا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. صحیح, ٹھیک. اچھا, یہ انہوں نے امجد صاحب, آپ اپنا جو ہے انٹریکٹیو سیشن ہے تو کائنڈلی اپنا سوال جو ہے آپ مائک آن کر کے کریں. جی زوم یوزر, آپ سوال کیجیے اپنا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. گلاس سیکٹر کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, اور اسپیشلی ٹرپل جی ایل جو کہ یہ میرا جی اوور آل جو ہے یہ بھی کنسٹرکشن مٹیریل کا ہے, اور اگر آپ دیکھیں تو ارلی سائنس آ گئے ہیں پک اپ کے. لوگوں نے کافی عرصے سے, اب ہم اپنے ارد گرد جو ایریاز میں ہاؤسنگ سٹارٹس ہیں وہ پک اپ ہوئی ہیں. تو یہ جو فلوٹ گلاس ہے, جیسے طارق گلاس ہے یا یہ غنی گلاس ہے, جو یہ پروڈکٹس بناتے ہیں, اس کے اوپر بھی اس کا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. جو انوائرمنٹ چل رہا ہے, ارلی سٹارٹ ہے, تو یہ should do well in my opinion. صحیح. اچھا, یہاں پر سر امجد صاحب کا سوال ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ آٹو سیکٹر میں لانگ ٹرم کے لیے کچھ اسکرپٹس کے حوالے سے وہ تھوڑی گائیڈ لائن چاہ رہے تھے, تو تھوڑا سا اگر ان کو گائیڈ کر دیا جائے. جی نادیہ, میری اس کے جواب میں آپ کنسٹرینٹ سمجھتی ہیں کہ ایس سی سی پی ہمیں پریونٹ کرتا ہے کہ کسی انڈیویجول کا, لیکن میں اس کا جواب اس طرح سے دے دیتا ہوں کہ بیسٹ ایڈوائز یہ ہے کہ ہر سیکٹر کا جو نمبر 1 اور نمبر 2 شیئر ہے, دے شوڈ آل ڈو. اگر ہم آٹو کی بات کر رہے ہیں کہ جی پازیٹیو ہے, تو جو اس کا نمبر 1 اور نمبر 2 سٹاک ہے, اور جب میں نمبر 1 اور نمبر 2 سٹاکس کہتا ہوں تو اس کو آپ صرف سیلز کا سائز دیکھ لیجئے. اگر آپ کو بندے کو کسی کو کنفیوژن ہے کہ جی نمبر 1 اور نمبر 2 کیا ہے, تو ہر کمپنی کی سیلز کی ویلیو دیکھیں. تو جس کی سیلز کی ویلیو ہائیسٹ ہے, دیٹ آئی ول کنسیڈر ایز دا نمبر 1 سٹاک. دوسرا, اس کے علاوہ یہ ایگریکلچر کی پنجاب ایگریکلچر اسکیم میں گرین ٹریکٹر اسکیم شروع ہوئی ہے, وہ انہوں نے سبسیڈائز کرنا ہے 1 ملین روپیز. تو ٹریکٹرز سیگمنٹ بھی اچھا جو ہے لگ رہا ہے کہ وہ سبسڈی کی وجہ سے ابھی یہ ریسنٹلی, یہ کیونکہ ہسٹری کی بات ہے میں مینشن کر دیتا ہوں, ملٹ ٹریکٹر نے اپنی پتہ نہیں کتنے عرصے بعد کی ہائیسٹ سیل ٹریکٹرز کی ریکارڈ کی ہے. تو ملت اس طرح اس کی جو آگے دیکھ رہا ہوں کہ ٹریکٹرز کی سیل کا بینیفیشری, باقی الغازی ٹریکٹر ہے یا یہ ٹریکٹرز کی سیل بھی لگ رہا ہے مجھے بڑھے گی. تو ان سٹاکس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. صحیح, گریٹ, بالکل. محمد نادر صاحب, آپ اپنا سوال کیجیے, اس کے بعد پھر ہم سر آپ سے پوچھیں گے کہ اب فردر جو ہے انویسٹرز کے لیے آپ کے کیا گولڈن پوائنٹس ہوں گے. جی محمد نادر صاحب, اپنا سوال کیجیے پلیز. چلیں سر, اب مجھے یہ بتائیں کہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کائنڈلی کیمیکل سیکٹر کے بارے میں تھوڑا گائڈ کر دیجیے گا. کیمیکل سیکٹر جی مجھے پرسنلی سچی بات ہے اتنا اچھا نہیں لگتا. دس از مائی پرسنل ویو. اس میں سائیکلیکلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اس کو مانیٹر کرنے کے لیے آپ کو انٹرنیشنل
را مٹیریلز، ان کے سائیکلز وہ بہت زیادہ کمپلیکس ہے. تو میں تو آئی بلیو کہ ون شوڈ بلیو ان سمپلنس، سمپلسٹی، یعنی جو ایزیلی انڈرسٹینڈیبل سیکٹرز ہیں ان کو آپ دیکھیں. پاکستان کے اندر فرٹیلائزر سیکٹر از دا ٹاپ پرفارمنگ سیکٹر. وہ اس میں ایگریکلچر ریلیٹڈ تو فرٹیلائزر سیکٹر ٹو می لکس ویری گڈ. باقیوں کے اندر میری اتنی لائکنگ نہیں ہوتی فار دا سمپل ریزن کہ اس میں بہت را مٹیریلز اور انٹرنیشنل مارکیٹ کی وجہ سے بہت زیادہ والیٹیلٹی ہوتی ہے ان سیکٹرز کے اندر، سائیکلیکلز میں. صحیح. اچھا سر، ٹیکسٹائل سیکٹر کے حوالے سے بھی پوچھا گیا ہے کہ یہ احمد صاحب کا سوال ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو بھی تھوڑا سا بتا دیں، اور پھر انہوں نے پوچھا کہ نیٹ سول کے بارے میں کوشچن ہے کہ بائی بیک اسٹارٹ ہو چلا ہے، اس کے پرائس پر کتنا امپیکٹ آ سکتا ہے، اور باقی انہوں نے پوچھا ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر. جی ٹیکسٹائل سیکٹر کا جی ابھی ایک جو آپ نے ذرا سنا ہوگا، ایک انسرٹینٹی کا فیکٹر آیا ہوا ہے کہ جو یورپین یونین نے بیان دیا ہوا ہے کہ جی ایس پی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ، انہوں نے ایک تھوڑا سا نیگیٹو کومنٹ کیا تھا کہ ہم لوگ جی ایس پی کو ریویو کر سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک وہ انسرٹینٹی ہینگ کر رہی ہے آن دا ٹیکسٹائل سیکٹر. پھر دوسرا کاٹن کراپ بھی جو ہے ہماری کوئی اچھی مطلب نہیں آ رہی، تو اس کا بھی ایک ٹیکسٹائلز کا اچھا اتنا پازیٹیو نہیں مجھے نظر آ رہا ٹیکسٹائل کی آؤٹ لک. دوسرا آپ کا کیا سوال تھا ٹیکسٹائلز کے علاوہ؟ سر انہوں نے نیٹ سیل کے حوالے سے جی نیٹ سول کا جو دیکھیں جی اوور آل جو بھی بائی بیک کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے دیٹ از پازیٹیو فار دا اسٹاک. دیٹ ریفلیکٹس دی کانفیڈینس آف دی اسپانسرز ان دیئر اون کمپنی. تو وہ بائی دیٹ ٹوکن when a buyback is announced in a company, so that should be viewed as positive for that stock. تو میں اس کو positive لوں گا that they have announced a buyback in Natso. صحیح. خیال ہے 1 کروڑ یا 1 کروڑ 20 جو ایک اس نے اور ایک کوہارٹ سیمنٹ نے شاید کیا تھا، تو it is seen to be a positive development for the company. صحیح. جی ایس کے آپ اپنا سوال کیجیے، بس یہ لاسٹ سوال لیں گے، اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ پروگرام کا ٹائم آلموسٹ ہم اینڈنگ کی طرف ہے. جی ایس کے سوال کر لیجیے اپنا. چلیں سر، اب یہ بتائیں کہ اب انویسٹرس کو کیا جو ہے آپ کی جو ہے اپنا مشورہ ہوگا، کس طرح سے آگے آپ مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں، مارکیٹ کا جو ہے آنے والے ٹائم میں کیسے دیکھ رہے ہیں، جنوری فیبرری کیسا دیکھ رہے ہیں، کیا مارکیٹ رہے گی، اور کیا انویسٹرس کو آپ مشورہ دیں گے کہ کیا کرنا چاہیے، کتنا صبر، کتنا جلدی مچانی چاہیے؟ دیکھیں جی اوور آل لانگ ٹرم I feel that there is great potential in our market. شارٹ رن کے اندر مجھے یہ ابھی ٹریڈنگ مارکیٹ لگتی ہے کنسولیڈیشن ہوگی. ابھی میں ایک دم اس میں وہ شارپ ریباؤنڈ پرسنلی نہیں دیکھ رہا، اور جو ابھی ہو بھی رہا ہے وہ ہسٹوریکل جو اس کے ریسنٹ والیومز تھے وہ کم والیوم سے اوپر جا رہا ہے. تو میں تو ایک چیز بولوں گا کہ جی لیوریج ٹوٹلی اوائڈ کریں. ان فیکٹ اپنا جو ٹوٹل آپ کا اسٹاک مارکیٹ سے ایلوکیٹڈ اماؤنٹ ہے اس کو بھی آپ اپنے پاس کیش رکھیں. اگر 100 روپیہ ہے تو منیمم 30-35 روپے کیش ہونا ضروری ہے، کیونکہ لائک آئی سیڈ کہ یہ اٹ کین بی کوائٹ volatile. تو جو اگر آپ کیش رکھیں گے اٹ ول بی این انشورنس، آپ کے پاس مینووربلٹی کافی زیادہ ہوگی کہ اگر مارکیٹ یہاں سے فال لیتی ہے تو ایٹ دیٹ ٹائم یو کین کنسیڈر بائنگ گڈ شیئرز.
100% भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि सारे के सारे पैसे आप, लेवरेज तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। मेरी तो फर्दर सजेशन ये होगी कि 100 के 100 रुपए के भी शेयर्स ना रखें अपने पास, मिनिमम 30-35% कैश रखें। तो अगर आप इस डिसिप्लिन के साथ चलेंगे तो आई फील कि जी आप लॉन्ग टर्म में यू विल डू ग्रेट। सेंटिमेंट्स इमोशनल नहीं होना, मतलब है डिसिप्लिन के साथ। कंपनी के वो 4 रेशोज हर आजकल ब्रोकरेज हाउस रिसर्च निकालता है, उसके अंदर वो 4 रेशोज की बात करता है। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, प्राइस टू बुक वैल्यू देता है, डिविडेंड यील्ड देता है, रिटर्न ऑन इक्विटी देता है। वो रिसर्च जो ब्रोकरेज हाउसेस की आ रही है उसको पढ़ें और स्टिक टू वैल्यू, स्टिक टू फंडामेंटल्स। सही, बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल। और जो है बहुत आपने बहुत अच्छी गाइडलाइन दी, और इंशाल्लाह जो है हमारे जितने भी स्टॉक मार्केट वाले हैं वो इस गाइडलाइन को ज़रूर फॉलो करेंगे। और बहुत शुक्रिया सर आपका। और मेरा एक चीज आपसे, आप हर दफा मेरा नाम गलत स्पेल करती हैं और कंपनी का नाम भी आप सही नहीं लेती। मेरी कंपनी का नाम है यासिर महमूद सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, और आप हमेशा महमूद में MEH लगा देती हैं। इस दफा मैं चेक करूंगा कि आप सही नाम लगाती हैं मेरा और कंपनी का। सही, बिल्कुल ठीक है, सर, बिल्कुल। और अगर गलत मैंने लिखा तो उस पे पेनल्टी लगेगी। सही है, PSMU पे भाई पेनल्टी लगेगी। तो जो है PSMU की टीम वो ये जो है वो ये इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि महमूद की स्पेलिंग में A आना चाहिए। इस दफ़ा सर आपको शिकायत नहीं होगी, वरना पेनल्टी बिल्कुल बनेगी। ठीक है। और आपने इस दफा स्टार्ट में कहा महमूद सिक्योरिटीज नहीं है, यासिर महमूद महमूद, सिक्योरिटीज है। ओके महमूद, सही। ओके सर, सर यासिर महमूद, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और जो है आज जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर जो है मैं आज के सेशन से इजाज़त लूंगी। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। If you found this video helpful, don't forget to click that like button, share with your friends, and subscribe for more stock market insights.